मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए कि आज हम फिर हाजिर हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है बोल के लब आज़ाद है तेरे। हाँ, यहाँ भी आज़ाद है बोल। इसलिए आज हिना ने प्रोग्राम का नाम लिया है और हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। हमें बहुत खुशी है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और सराहते हैं और अपनी राय भेजते हैं हमें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मानी खेज होते हैं, बहुत शुक्रिया। और आज का जो प्रोग्राम है, जैसे कि हमने एक टॉपिक शुरू किया था हिना, और हमने देखा था कि बाइबल में जो ख़वातीन हैं वो हाउस वाइफ्स भी हैं, वर्किंग वुमेन्स भी हैं, तो उन पर हम बात कर रहे थे। लेकिन बीच में 2 एपिसोड जो है हमारे वो स्पेशल करने पड़े, जिसकी वजह से हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा हट गया था। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर वापस आए हैं। पिछले मेरे ख्याल में नंबर 10 और 11 में शायद वो बात हुई थी, हाउस वाइफ्स के बारे में बात हुई थी जी। तो हम देखेंगे कि वर्किंग वुमेन्स जो हैं उनकी ज़िंदगी किस कदर आसान है, क्योंकि पैसे उनके हाथ में होते हैं। लोग ये समझते हैं ना कि नहीं जी ये तो खुद कमाती है, इसको क्या परेशानी है, या इस तरह के। उनको कितने ताने सुनने पड़ते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी आसानी से कटती है या कितनी मुश्किल से कटती है। तो इन सारी बातों पर आज हम गौर करेंगे। और सबसे पहली कॉल लेते हैं सामिया की, जो कि बड़ी होनहार बच्ची है और बहुत अच्छा बोलती भी है, खुदावंद ने उसे बहुत बरकत दी है, और एक वर्किंग वुमेन है। ठीक है, तो देखते हैं वो कॉल पर है या नहीं है। हेलो 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 हेलो। सामिया, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, हम प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच सुम्बुल बाजी। हम सेट पर मैं और हिना बैठे हैं। आपने हमारे शायद प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, तो जी बिल्कुल। हाँ जी। तो हम आपसे बात करना चाहते हैं वर्किंग वुमेन्स के हवाले से कि उनकी क्या मुश्किलात होती हैं। आप क्या समझते हो कि एक माँ, एक बेटी, एक बहन, या कोई किसी भी रिश्ते को ले लो आप, तो वो जब काम कर रही होती है, कोई जॉब कर रही होती है, तो माशरा उसको कैसे देखता है, फैमिली उसको कैसे देखती है, और बच्चे उसको कैसे देखते हैं? आपके ख्याल में कैसी लाइफ होती है उसकी? हेलो। हाँ जी, सवाल सुना आपने? जी आपने ये पूछा ना कि जो वर्किंग वुमेन हैं उनको माशरे में कैसे देखा जाता है, उनकी फैमिलीज में कैसे देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए सुम्बुल बाजी, मेरे ख्याल से पहले ऐसा होता था कि ये चीज़ें देखी जाती थी कि शायद जो औरतें बाहर काम कर रही हैं उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, या वो ख़राब हो जाएंगी, या अगर वो शादीशुदा नहीं है या कंवारी हैं और काम कर रही हैं तो वो ख़राब हो जाएंगी, या शादीशुदा हैं तो वो घर को निगलेक्ट करेंगी और बाहर उनका ज़्यादा ध्यान होगा ना। पहले मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़्यादा माशरे में सोची जाती थी। अगर हम इंसाल की किताब में देखें तो उसका 31 बाब उसकी 10 से लेकर 31 आयत तक एक ऐसी बीवी की हमें मिसाल मिलती है जो कि शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं उस औरत के, और वो एक वर्किंग वुमेन है जो अपने घर को और बाहर बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को संभाल रही है। और खुदावंद उसे इस तरह डिस्क्राइब करता है क्योंकि खुदा ने हमें बनाया ही मददगार है अपने हस्बैंड के लिए, या अपने अपने अगर आप बेटी हैं अपने बाप भाई के लिए, खुदा ने आपको मददगार बनाया है। आज आप एज बेटी भी काम कर सकते हो, आप एज वाइफ भी काम कर सकते हो, और खुदावन ने इतनी कैपेसिटी दी है औरत के अंदर कि वो इन चीज़ों को लेके चल सकती है, कि अपना घर भी मेंटेन रखे, अपने बच्चों को भी लेके चले, अपने शौहर को भी निगलेक्ट नहीं करे, और बाहर भी वो पूरी तरह से अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए काम कर सकती है। और मेरे ख्याल से अब माशरा इसको दूसरी नज़र से देखना शुरू कर चुका है। लेकिन अगर हम खुदावन के कलाम को भी लेके देखें तो औरत का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, मायूब बात खुदावन नहीं ने है। हमें लेकिन जी कोई मायूब अक्सर बात नहीं। सामिया लोग ये कहते हैं कि जैसे मैं अपना मसीही कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि हमारे जी जो जी बुजुर्ग हैं या हम जो पुराने लोग थे, आप शायद ठीक कह रहे हो कि बहुत हद तक ये बात अब वैसी नहीं रही। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि
جو خداوند نے سزا دی تھی نا جب، تو آدم کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری سونپی تھی اور عورت کو درد ذہ دیا تھا، تو عورت کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی تھی کہ وہ کام کرے گی، تو پھر عورتیں کیوں کام کریں؟ یہ بات سچ ہے کہ خداوند نے مرد کو پہلے یہ ذمہ داری دی کہ وہ اپنا گھر سنبھالے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا وہ میری کلیسیا کی باس پرس کیسے کرے گا؟ صحیح. کیونکہ یہ اس چیز کے لیے انوائنٹ پہلے مرد کو ہی کیا گیا ہے، جیسے کہ مسیح مرد کا سر ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کا سر ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو ہیلپ کرنی پڑتی ہے اپنے ہسبینڈ کی. ایسا ہے کہ مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو ہوں اس چیز کا ذمہ دار ہوں، فرسٹ رسپانسبل کہ وہ ہے گھر کو لے کے چلنے کا یا کمانے کا یا اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنے کا. کہ خداوند کے کلام کے مطابق مرد کو ضروری ہے کہ وہ گھر کے لیے کمائے بھی اور اپنی بیوی کو بھی پرووائڈ کرے جو بھی اس کی ضروریات ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی پرووائڈ کرے. اور صرف کمانا ہی مرد کا ایک رسپانسبلٹی نہیں ہے. خداوند نے کہا کہ اپنے کلام کو بھی آپ نے سکھانا ہے، ایز اے فادر آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. خداوند کا کلام اور استشنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو نے اپنے بچوں کو میرے کلام کی باتیں سکھانی ہیں. بالکل. اور جہاں تک کام کرنے کا تعلق ہے، اگر میرے خیال سے اگر بیویاں کیپیبل ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مطلب تھوڑی محنت کر کے اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، تو میرے خیال سے اس میں کوئی برائی نہیں، اور خداوند بھی میرے خیال سے اس چیز کو بری طرح سے نہیں دے. بالکل. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بات کو بڑے فخر سے کیا جاتا ہے کہ ہم بیٹیوں سے کام نہیں کراتے، ہمارے گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی میرے خیال سے یہ ایک خداوند کے کلام کے ساتھ ساتھ ایک کلچرل سائڈ بھی آتی ہے. بالکل. کہ اگر آپ ایشین کلچر میں جائیں تو پاکستان، انڈیا، ان ملکوں میں ابھی بھی تھوڑا برا سمجھا جاتا ہے بیٹیوں کا کام کرنا یا عورتوں کا گھر سے باہر کام کرنا. اور اگر آپ یورپین کلچر میں آئیں تو وہاں پر شاید عورتیں مردوں سے بھی زیادہ کام کر رہی ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. تو کیا اس میں خدا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایشین سائڈ بھی جو ہے، میں کہہ رہی ہوں کیا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایشین لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو یا اپنے شوہر کو اعتماد میں نہیں لے سکی، اس لیے کم کام کر رہی ہیں، ان کو کم اجازت ملتی ہے کام کرنے؟ میرے خیال سے یہ اعتماد کی شاید وہاں تک بات نہیں ہے. میرے اپنے اوپینین میں یہ کلچر کی وجہ سے جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں یا جو پرانا ایک وہ چلتا آتا ہے. اور سب سے بڑا ہے تعلیم کی کمی. ایک ویسے بھی تعلیم کی کمی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی، کیونکہ تعلیم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اویئرنیس آئے چیزوں کی، اور آپ یہ کچھ فضول جو ریچولز کریٹ ہو چکی ہیں یا فضول باتیں جو ہم نے بس ایک کلچر کو لے کے بنا دی ہیں جن کے کوئی سر پیر نہیں، ہم ان کو فالو کرتے آ رہے ہیں نسل در نسل، ان کا انفلوئنس ہے ہم لوگوں کے اوپر. اس لیے تعلیم کی ایک کمی ہے. دوسرا، خداوند کے کلام کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں. بالکل. جاتے ہیں جس نے جو سکھا دیا چرچ میں بس اس کو فالو کر لیا تھوڑا بہت، اور خود سے بائبل سٹڈی نہیں ہے. خود سے فار ایگزامپل یہی ٹاپک لے لیں اگر آپ، کہ خداوند کیا سوچتا ہے کہ عورت کو کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز بھی نہیں ہے. یہ میرے خیال سے کہ اعتماد میں لینے سے زیادہ ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہیں اور خداوند کے کلام کی تعلیم سے بھی دور ہیں. اس لیے جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اویئرنیس آتی ہے کہ خدا ایکچولی ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. بالکل بالکل. سامیہ بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ضرور بات کریں گے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اوکے بائے. جی ہنا، آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جیسے سامیہ نے ایک ریفرنس بھی دیا، ابھی ہم دیکھیں گے بھی، تھوڑا سا اس بارے میں بھی اسٹڈی کریں گے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں بے شمار خواتین کے نام مختلف کتابوں میں دیے گئے ہیں جو کہ کام کرتی تھیں اور اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیتی تھیں، اور تقریباً ہر پروفیشن جو آج کے دور میں ان ہے، ایز اے نرس، ایز اے وہ جو چائلڈ کیئر کے طور پہ کام کرتی ہیں، کیئر ٹیکرز، اس حیثیت میں فرعون کے وقت میں دائیوں کا ذکر ہے
کہ وہ انہیں کو حکم دیا گیا تھا نا کہ بیٹوں کو مار دو، تو وہ ایک کام کرتی تھیں ایز اے پروفیشن، تو اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. پھر بحیثیت نرسز وہ کام کرتی تھیں، ان کو مریضوں کو لک آفٹر کرنا اور وہ سب. اور اس کے علاوہ بزنس، آج کے دور میں بزنس وومن کا نام بڑے فخر سے لیا جاتا ہے، لیکن بزنس کی ٹریڈیشن جو ہے یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ خدا نے عورتوں کو بھی برابر کا موقع دیا اور وہ کرتی رہی ہیں. بالکل بالکل. تو اس کا مطلب ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ بائبل میں جو ورکنگ وومن ہاں جی، کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس دیکھ سکتے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ابھی، بہت ہی اچھی گفتگو رہی سامیہ کے ساتھ اور کچھ حوالوں کا ذکر بھی ہوا. اب ہم پراپرلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہے. کیا بائبل میں کچھ ایسی خواتین کا ذکر ہے جو کہ ورکنگ وومنس تھی یا نہیں ہے؟ تو ہنا سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ہنا، پہلے تو میرے پاس ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو عام کانسیپٹ ہے یہ تو ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں ایسا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ جو عورتیں یا جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ فضول خرچ ہوتی ہیں. میری بھی پریکٹس میں یہ بات ہے کہ فضول خرچ تو میں نہیں کہوں گی، لیکن یہ کہ جب بھی کوئی اگر مانگتا ہے نا اور بچی جو ہے یا بیٹی یا ماں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے اچھا چل میں دے دوں گی، تو اس کی سیونگ نہیں ہو پاتی. اور پھر لوگ اس چیز کو یہ نام دے دیتے ہیں کہ جس کی کمائی میں برکت. لیکن میں نے تو دیکھا ہے عورتیں پھر بھی چھپا لیتی ہیں کہیں سے، مطلب تھوڑے بہت ان کے پاس ہوتے ہیں پیسے پھر بھی. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، ہم 100% اس بات پہ بھی ایگری نہیں کر سکتے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو چھپا سکتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے بالکل مطلب کھلی کتاب ہوتی ہیں کہ یہ میرے پاس ہے، اور آنے والے ٹائم کا بھی وہ پہلے سے ہی بتا دیتی ہیں اچھا فلاں ٹائم تک میرے پاس یہ چیز ہوگی. تو وہ کیونکہ فیملی کے نوٹس میں ہوتا ہے تو سم ہاؤ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ذہن میں ایک چیز فکس کر لیتے ہیں کہ اچھا چلو اس کی طرف سے یہ کام ہو جائے گا. تو اگر اس چیز کو بے برکتی کہا جاتا ہے تو وہ یہ افسوس کی بات ہے. صحیح بات کہ وہ ایک تو تیاری بھی کر کے رکھتی ہیں، موقع کے ٹائم پہ پرووائڈ بھی کر دیتی ہیں، پھر بھی اگر کہا جائے کہ بے برکتی ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بہت غلط. اور یا پھر اس کو ہم ایک دقیانوسی سوچ کہہ سکتے ہیں. مگر بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ عورتیں ہمیشہ سے ساتھ دیتی رہی ہیں. پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر ہے کہ عورتیں کس طریقے سے مطلب کام کرتی رہی ہیں. کچھ کے نام ہیں، کچھ کے لیے جنرل بات کی گئی ہے. ضرور ضرور، میرے خیال میں ہم جیسے سب سننا چاہیں گے. ہاں جی، جیسے ابھی مثال کی کتاب میں سے سامیہ نے بھی پورا ذکر کیا 31 باب کا، تو اس میں پورا ذکر ہے کس طرح وہ محنت کرتی ہے. اس کی 31 باب کی 6 آیت میں ہے کہ شی کنسیڈرز اے فیلڈ اینڈ بائز اٹ. ایک کھیت خریدتی ہے اور اس کھیت میں وہ کیا کرتی ہے کہ ایک اس کا باغ لگاتی ہے، وائن یارڈ، انگوروں کا باغ لگاتی ہے. اب یہ اس زمانے کا یہ ایک بڑا اچھا کام سمجھا جاتا تھا. انگوروں کے بارے میں بائبل میں بہت پڑھتے ہیں، میں کا ذکر بہت پڑھتے ہیں. تو اس وقت مطلب وہ آدمی کا ساتھ دیتی ہیں وہ اس کام میں. ایسی جو سمجھدار عورتیں ہیں ان کی طرف یہ حوالہ دیا گیا. جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ورکنگ وومنس کہیں گے ہم. ہاں جی بالکل، کیوں نہیں. نہیں سمجھا جاتا نا، وہ کہتا ہے یہ تو کھیتوں میں کام کرتے. تو کھیت کس کام کے لیے لگایا گیا؟ کمانے کے لیے لگایا گیا نا. تو جو اس میں بو رہا ہے، جو اس سے کاٹنے میں مدد کر رہا ہے، وہ وہاں پہ پروفیشنل نہیں ہے پھر. لیکن دکھ کی بات ہے نا، ایسا ہوتا نہیں ہے. مطلب عورتیں جو کام کرتی ہیں کھیتوں میں، ایون وہ اگر روٹی بھی جا کے پکا کے پہنچا رہی ہیں اور گھر میں ساتھ دے رہی ہیں تو پھر بھی وہ ساتھ دے رہی ہیں، وہ ارننگ میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے. لیکن جب ارننگ ہوتی ہے تو مرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو میں نے کیا ہے نا. اس دور میں یہ وائن یارڈ کا ذکر ہے بائبل میں. آج کے دور میں پاکستان میں گرمیوں میں جب کپاس جب پک چکی ہوتی ہے اور اسے
توڑنے کون جاتا ہے؟ عورتیں ہوتی ہیں. عورتیں توڑتی ہیں. صحیح بات ہے. اگر کبھی کسی کو اتفاق ہوا ہو کھیتوں کا اس وقت کا جا کے ویو لینے کا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو کہیں آس پاس درختوں کے سائے میں جھولا بنا کے اس میں ڈالا ہوتا ہے، یا باندھا ہوتا ہے یا اپنے ساتھ باندھا ہوتا صحیح ہے، بات اور ہے. وہ اس دھوپ میں، جلتی ہوئی دھوپ میں، تو وہ کیا وہ پروفیشنل نہیں ہے؟ صحیح بات. وہ کام کر رہی ہیں. اگر انہوں نے وہ فصل بوئی نہیں ہے تو اس کو کاٹنے میں تو وہ اس کا ساتھ دے رہی ہیں نا. صحیح بات. کمپلیٹ ان کا ہیلپ ہے. تو میں تو نہیں سمجھتی کہ ہم انہیں ورکنگ وومن کنسیڈر نہ کریں. بالکل. اور اس کے بعد اعمال کی کتاب، اس کے 16 باب، اس کی 14ویں آیت میں ایک عورت ہے، اس کا نام ہے لیدیا. اور لیدیا جو تھی یہ کپڑے کا کام کرتی تھی. کپڑا کون سا؟ اس زمانے میں اگر آپ نے بھی اکثر پڑھا ہوگا پرانے عہد نامے میں، پرپل ارغوانی کپڑے کا بڑا ذکر ہوتا ہے، جیسے ہمیں یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ جو بہت قیمتی ہوتا تھا، قیمتی سمجھا جاتا تھا، اور عبادتوں میں اس کا بڑا خاص استعمال تھا، عبادت گاہوں میں اس کا بڑا خاص استعمال تھا، اور بڑے خاص انداز میں اسے بنایا جاتا تھا کیونکہ وہ خدا کی نظر کیا جانا تھا کپڑا. ایک انفارمیشن کے مطابق وہ سیپیاں ہوتی ہیں نا جو سمندر سے سیپیاں چنتے ہیں، تو 8000 سیپیاں جو تھیں نا ان کو وہ پاؤڈر فارم میں لا کے اور پھر ان کو کلر کر کے تو ان کو استعمال کیا جاتا تھا، ان کا کلر بنا کے ان کپڑوں پہ چڑھایا جاتا تھا. اس کی کوئی کوالٹیز ہوتی ہوں گی اس طرح کی کہ وہ کلر دیر پا رہتا ہے یا وہ زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. اب یہ ساری محنت کون کر رہی ہوتی تھی؟ یہ عورتیں کر رہی ہوتی تھی. صحیح بات. اور ان میں سے ایک نام ہے یہ لیدیا کا، جو کہ ایکٹس میں جس کا ذکر ہے، اور وہ خدا کی بڑی قریب بھی تھی، اور وہ پولوس رسول کے ساتھ بھی اٹیچ تھی، یعنی کہ وہ خدمت کے کام میں بھی وہ عورت آگے آئی. صحیح. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے یا خدا اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا؟ بالکل. اور یہ جو جتنی بھی انفارمیشن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ عام ہے. ہمارے چرچز میں اس کا ذکر ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان سب باتوں کا پتہ ہو. اور اس طرح سے ہم دیکھیں، جیسے کچھ پازیٹیو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، تو ہم میں نا ایک پیار جاگتا ہے، ایک کیئر جاگتی ہے. اسی طرح سے جب خواتین کے حوالے سے اگر اس طرح کی باتیں بھی ہم سنیں تو ان کے لیے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں رسپیکٹ جاگے گی بھائیوں کے، بیٹوں کے، اور پھر ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنی جو موجودہ زندگی ہے، بائبل کی روح سے دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو وہ بڑا چینج لگتا ہے معاشرے میں. بالکل. فیملی میں، آپ کے رہن سہن میں بہت بڑا چینج آتا ہے اس کی وجہ سے. تو بائبل میں بھی لکھا ہے کہ دانا عورت جو ہے اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے، اجاڑ دیتی ہے. تو دانا عورت جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پورا گھر اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ ورکنگ وومن ہے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہے. عورت ایک بڑا اہم کردار ہے ہماری زندگی میں، جس کی رسپیکٹ کرنا اور جس سے پیار کرنا، اپنی مانند پیار کرنا بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، ہمیں اجازت لینی پڑے گی، اور اس سے آگے ہم یہی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا، اور ہم مختلف شعبوں سے کالز بھی لیا کریں گے. تو اور بائبل میں سے ریفرنسز کے ساتھ یہ چیزیں. بالکل. تو اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.